Assalamu alaikum. This is lecture 21 of Gender Issues in Psychology. In the last two lectures, we talked about gender differences in personality, and we saw how at various dimensions of personality, we see men to be different from women and women to be different from men. In the last lecture, we talked about various attributes in which, personality attributes in which gender differences have been found. We talked about non-verbal communication, expressiveness and sensitivity, self-disclosure, affiliation and friendship, gender and altruism, self-confidence and self-esteem. While talking about all of these attributes, we saw that there are some differences between the two genders in terms of these qualities. But we saw that there are no serious differences, no real dividing differences, no differences that can make male and female population as two separate sets, two separate entities. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عورتیں اور مرد نان وربل کمیونیکیشن سکلز مختلف طرح کے استعمال کرتے ہیں، مختلف طرح سے ان چیزوں کے بارے میں سینسٹیو ہیں. سیلف ڈسکلوجر مردوں میں اور طرح سے ہوتا ہے، عورتوں میں اور طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. سملرلی کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں لیڈرشپ ہے، جیسے میلز کین بی گڈ لیڈرز اینڈ سو کین بی فیمیلز. But the leadership styles that both of the genders use are different. Females use more of a democratic leadership style, and their leadership includes more decentralization of power. They use a more personally oriented style. Individual problems are given more importance when a woman is a leader. In case of male leadership, the style is more autocratic and more task-oriented. Similarly, we saw that there are differences in terms of expressiveness and sensitivity and other qualities as well. But all of these qualities, we have seen that they are present in both men and women. کوئی بھی ایسی ایٹریبیوٹ، کوئی بھی ایسی کوالٹی یا پرسنالٹی کیریکٹرسٹک ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی جو کسی ایک جینڈر میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. میلز اینڈ فیمیلز بوتھ آر اینڈاؤڈ وتھ دیز کوالٹیز. اٹ از اونلی اے میٹر آف ڈگری، انٹینسٹی اینڈ کوالٹی اور مے بی کوانٹٹی اف وی کین جج دیٹ بٹوین دا ٹو جینڈرز. کس طرح سے، کس فارم میں کوئی کیریکٹرسٹک میلز میں پائی جاتی ہے اور فیمیلز میں پائی جاتی ہے اس میں فرق ہے، لیکن ایبسنس اور پریزنس اس کا فرق نہیں ہے. آج کے لیکچر میں ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کے بارے میں بات کریں گے. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا کوگنیٹو ابلیٹیز اینڈ انٹیلیجنس اینڈ ہاؤ دیز ابلیٹیز آر فاؤنڈ ڈفرینٹلی، اور if they are not found differently, how similar they are in terms of gender. Gender differences in cognitive ability. You know what cognitive ability is and what cognition means. Cognition refers to the process of thinking, the very process of thinking, as well as what is known. It is knowledge as well as what a person knows. It is two things. Cognitive ایک پروسیس کا بھی نام ہے. Cognition ہم اس سارے عمل کو بھی کہتے ہیں جس کے تحت ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، ریشنالٹی استعمال کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. وہ سارے کا سارا عمل بھی کوگنیشن کہلاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اس عمل کے تحت کی جاتی ہیں یہ بھی کوگنیشن ہی کہلاتی ہے. سو کوگنیشن از دا پروسیس آف نوئنگ ایز ویل ایز what a person knows. Now, there are different viewpoints about cognitive differences. In fact, gender differences in cognitive ability. But probably we see that probably the more influential and the more dominant viewpoints are the ones
which are attached to the stereotypical viewpoints. Stereotypically یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت انٹیلیجنس میں اور کوگنیٹو ایبلٹی میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. As if only men are intelligent and women are not. سب سے پہلے کہ ہم اپنی رائے اس بارے میں دیں اور اس تمام جو ریسرچ انفارمیشن اور ڈیٹا ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کا انالیسز ہم بعد میں کریں گے کہ اس تمام ریسرچ ڈیٹا اور ایویڈنس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ویو پوائنٹس ہیں کوگنیٹو ایبلٹی کے بارے میں, انٹیلیجنس اور آئی کیو کے بارے میں, اور دوسری بہت سی ایبلٹیز جیسے کہ اسپیشل ریزننگ, مینول ڈیکسٹیرٹی, کریٹیوٹی. ان تمام چیزوں کے بارے میں ریسرچ فائنڈنگس ہمیں کیا بتاتی ہیں. ویریس ریسرچز ہیو بین ڈن ٹو فائنڈ آؤٹ cognitive sex differences. Some of these explained that there are no gender differences in cognitive abilities, while others have differentiated cognitive abilities on biological basis. Most of the researches carried out during the 19th and early 20th century were centered around the belief that women's intellect is inferior to men's. So, abhi tak ہمارے پاس جو ریسرچ فائنڈنگس ہیں پچھلی کم از کم 2 صدیوں کے دوران جو کام ہوا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں آغاز میں جب اس چیز پہ ریسرچ کی گئی تو اس میں زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں, مرد زیادہ ذہین ہوتے ہیں. اسٹیریوٹائپس کے حوالے سے جائیں تو شاید عورتیں ذہین ہی نہیں ہوتی, صرف مرد ذہین ہوتے. بٹ ٹوڈے وی ہیو ماڈرن ریسرچ ایویڈنس اویلیبل ود اس. وی ہیو نیو ویو پوائنٹس, نیو ٹریڈیشنس and new research avenues, but most of the research done in the early part of the 19th century and then in 19th century and the early part of the 20th century, which was basically focusing upon centering around the idea that women are less intelligent than men. اب اس کی کیا ریزن تھی؟ ایک تو اسٹیریوٹیپیکل ویو پوائنٹس تھے, لیکن کچھ ایسی ریسرچز بھی تھیں, کچھ ایسا امپیریکل ڈیٹا بھی تھا جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ذہانت کا پیمانہ کیا تھا, واٹ میجرز ور یوزڈ ٹو اسیس دیز پیپلز انٹیلیجنس. تو اس لیے کچھ ٹیسٹ بھی ایسے تھے, ان کی کچھ نیچر بھی اس طرح تھی کہ بعض اوقات ایسے ریزلٹس, ایسی فائنڈنگز بھی آئیں جس میں عورتیں زیادہ اچھا اسکور نہیں کر پائی تھیں. سو وی نو ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی وی نو that IQ is obtained from intelligence tests, IQ tests. اب IQ test جو ہے کچھ آئٹمس سے بیس کر کے بنایا جاتا ہے. اگر آپ ان آئٹم سے پوچھے جانے والی چیزوں سے واقف ہیں تو آپ شاید بہت ہائی IQ حاصل کر لیں. اگر وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کلچر میں موجود ہی نہیں ہیں, جن کا آپ کے وہم و گمان میں کوئی تصور بھی نہیں ہے, تو آپ شاید بہت ذہین ہونے کے باوجود ان پہ زیادہ اچھا اسکور نہ لے سکیں. In other words, you will not be an intelligent person, you will be a person with a very low IQ. اسی طرح سے ابتدائی برسوں میں ہونے والی ریسرچ سے بھی کچھ اسی طرح کی فائنڈنگس آئیں. It was also observed that great and successful achievers of history are mostly men. In 1927's edition of American Men of Science, only 3 women were recorded out of 250 renowned personalities. اب اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس اسٹیریوٹائپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں, کچھ فیکچوئل انفارمیشن کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے, اس کی مدد بھی حاصل کی گئی. مثلا 1927 کے ڈیٹا کے مطابق جب ریناؤنڈ پرسنالٹیز اور گریٹ پرسنالٹیز کا ذکر ہوا تو اس میں سے بہت کم تعداد میں عورتیں تھیں. بنیادی طور پر تمام کے تمام گریٹ مین ور مین. ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر آج ہمارے پاس بہت ریسرچ ایویڈنس موجود ہے, لیکن اس وقت صرف یہاں تک ہی لوگوں نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا. کیونکہ مرد زیادہ ذہین ہوتے ہیں اس لیے زیادہ گریٹ آدمی مرد ہوتے ہیں. Terman in 1937 revealed that there is no real difference in women's and men's average intelligence. In his Stanford Binet,
He found out that in some tests, girls performed slightly better than boys, or both obtained equivalent average scores. So, اس کی ایک جبکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 1927 کے جب انہوں نے فگرز لیا اور یہ ڈکلیئر کیا کہ دیکھیے تمام گریٹ لوگ جو ہیں وہ خواتین نہیں ہوتے، مرد ہی ہوتے ہیں، اور بہت چند عورتیں ہوتی ہیں جو گریٹنس کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں. اسی زمانے کے آس پاس ٹرمن نے اس چیز کے اوپر کام کیا، اور جبکہ اسٹینفورڈ بنے کی بھی نئی ڈویژنز آ رہی تھی تو دیکھا گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہانت میں کوئی فرق نہیں تھا، اور بعض اوقات جہاں پہ فرق تھا وہاں پہ بہت سے ایسے ٹیسٹ، ایسی ٹاسک تھیں جہاں پہ لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر پرفارم کیا. بٹ کمنگ بیک ٹو آر اسٹیریوٹائپس تب بھی نہیں بدلی، آج بھی نہیں بدلی. آج بھی اگر آپ کسی شخص سے، کسی لے پرسن سے بات کریں اور کہیں کہ دنیا کے عظیم لوگوں کے نام بتاؤ، تو عظیم لوگوں کے نام زیادہ تر مردوں کے ہی نام ہوں گے، بہت کم عظیم عورتوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے. ریزن، گریٹنس کا جو پیمانہ ہے جس سے ہم اس کی پیمائش کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں عورت پوری نہیں اتر رہی. women have not fought wars, for example. جنگوں میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، وہ سپہ سالار نہیں ہو سکی، اس لیے وہ گریٹ سپہ سالار نہیں کہلا سکے. ٹریڈیشنز ایسی تھی کہ بادشاہ کی حکومت بادشاہ کے بیٹے کو ہی ملے گی، اس لیے عورت بادشاہ نہیں ہو پائی. یہی حال پالیٹکس میں ہے، اور ہم اس کی جینڈر ایشوز کی اور فیمنزم کی ہسٹری جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ سفرج کا رائٹ عورتوں کو حاصل نہیں تھا، وہ ووٹ نہیں دے سکتی تھی، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. تو جو پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں گریٹنس کے اور اعلیٰ ذہانت کے، وہ ایسے تھے کہ ان کے راستے عورتوں کے لیے بند تھے بہت زمانے تک. Of course, today the situation is much more different. But anyway, there has been discussion, there have been contradictions, and there have been arguments. Some say that men and women are different, some say they are not different. دونوں طرف سے اپنی اپنی طرح کی ریسرچ ایویڈنس کا حوالہ دیا جاتا رہا ہے. آج ہمارے پاس زیادہ ایویڈنس ایسی ہے جو کہ اوور لیپ شو کرتی ہے rather than difference. It has also been observed that even in women's stereotypically conceived specialty areas like cooking, interior decoration, or fashion and dress designing, men excel. Psychologists explain the biased perception of male or female specialty areas in terms of culturally sex-typed roles or sociological factors. کچھ لوگ جو مردوں کی ذہانت میں برتری کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایریاز بھی جو کہ عورتوں کے خاص ایریاز سمجھے جاتے ہیں کہ عورتیں میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور عورتیں ہی وہ کام کرتی ہیں، مرد اس میں بھی ایکسیل کرتے ہیں، مرد اس میں بھی لیڈرز ہوتے ہیں، مرد ہی اچھے شیفز ہوتے ہیں، مرد ہی اچھے ڈیزائنرز ہوتے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے. دوسری جانب اس کا تعلق شاید ذہانت سے نہیں ہے کہ مرد کیونکہ ذہین ہوتے اس لیے وہ اچھے درزی ہوتے ہیں، یا مرد بہت ذہین ہوتے اس لیے بہت اچھے شیف ہوتے ہیں. غالباً اس کی وجہ یہ نہیں ہے. سوشو کلچرل ویو پوائنٹ رکھنے والے سائیکالوجسٹ کے خیال میں یہ سب کچھ ایک کلچرلی ڈٹرمنڈ چیز ہے. شروع سے لڑکیوں کو زیادہ تر معاشروں میں گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، گھر کے باہر کے کام کاج کی ان کو عادت نہیں ڈالی جاتی، اور صرف ڈومیسٹک چورز تک یا گھریلو رسپانسبلٹیز تک ان کو محدود رکھا جاتا ہے. نتیجتاً وہ نہیں سیکھ پاتی کہ دنیا میں رہنے کے، اسٹرگل کرنے کے، فائٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں. وہ اپنی ابیلٹیز کو پالش کرنا نہیں جانتی، ان کو انہانس کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں وہ ابیلٹیز جو کہ گھر میں عورت بہت اچھی طرح سے سنبھالتی ہے، جب گھر سے باہر کمرشلی ان کا یوز کیا جاتا ہے تو مرد ان سے بازی لے جاتے ہیں. اینڈ دے آر لیڈرز ان کوکنگ، ان ڈیزائننگ اینڈ ادر سملر ایریاز. Stereotypically perceived cognitive differences. It is stereotypically believed that men and women are intellectually very different. Men are thought to be more intelligent and capable of wise and quick decision making. Women, it is thought, are overwhelmed by their emotion rather than logic or intellect. So, stereotypically یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں تو اچھی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتی، وہ ایموشنس کے زیادہ انڈر ہوتی ہیں، ان کی کوئی بھی بات جو ان کی ایموشنالٹی کے زیر اثر ہوتی ہے، دماغ سے نہیں سوچتی، وہ دل سے سوچتی ہیں، مرد صرف دماغ سے سوچتا ہے. اینڈ سچ اسٹیریوٹائپس پریویل ایوری ویئر ان دا ورلڈ، ویسٹ میں بھی ہیں، ایسٹ میں بھی ہیں. اور
یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت اگر جو کہ عورت سچ مچ ایک قابل اور عقل مند عورت جو ہے وہ سچ مچ ایک وائز ڈیسیجن بھی کر رہی ہوتی تو لوگ اس پہ 100% ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو عورت کی ذہانت پر اور اس کے وزڈم پر بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اسٹیریوٹیپیکلی انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ از اے شاک فار مینی پیپل when a man cannot make a decision and when a woman takes charge of a difficult situation and brings a solution to the problem. Research findings سے جو کہ کراس کلچرل ریسرچز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام کلچرز میں اس طرح کے ایٹیٹیوڈس پائے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈس کانسٹنٹلی ڈکلائن پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریسرچ فائنڈنگز ہمارے پاس آج بہت سالڈ فائنڈنگز موجود ہیں کہ کوگنیٹو ڈفرینسز اور انٹیلیجنس میں جو جینڈر ڈفرینسز تھے وہ بھی آج ڈکلائن پہ ہیں. اگر کسی زمانے میں ڈفرینسز جو پائے گئے تھے ان کو سچ بھی مان لیا جائے, ٹرو ڈفرینسز بھی مان لیا جائے, تو آج وہ سب کے سب ڈکلائن پہ ہیں, کم ہو رہے ہیں, ان فیکٹ ڈمینش ہو رہے ہیں. Some gender differences have been noted in certain cognitive areas, but there seem to be no true differences in the overall performance or ability. In one analysis, the performance of male and female teenagers on tests of mental ability over the past 30 years was investigated. Modern research میں یہ دیکھا گیا ہے, اور modern research میں ہم وہ research شامل کر رہے ہیں جو کہ 70s میں, 80s میں, 90s میں, 2000s میں ہوئی. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ڈفرینسز ہیں کوگنیٹو ابیلٹی میں تو ڈفرینسز اپنی جگہ پہ ہیں, سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں, اور جہاں پہ ڈفرینسز ہیں وہاں پہ پریزنس اور ایبسنس کی بات نہیں ہو رہی, آئیدر اور کی بات نہیں ہو رہی کہ یا یہ چیز مردوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, عورتوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. Abilities are found in both the genders, but maybe some abilities are higher in females and some in males. There is no ability which is not found in either of the genders. اس سلسلے میں ایک اچھی اسٹڈی جو کی گئی جو تقریباً 30 سال کے عرصے پہ محیط تھی, انہیں 30 برسوں میں ہونے والے چینجز کو اسٹڈی کیا in terms of intellectual ability. The analysis yielded very minute average differences. But in case of some tests, the number of boys performing very high or very poor was disproportionately large. In case of science tests, the number of boys scoring in the top 5% was 7 times more than that of girls who scored that high. ایک جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی کو خاصی اہمیت حاصل ہے انٹلیکچوئل ڈفرینسز کے بارے میں اسٹڈیز میں, وہ یہ ہے کہ کچھ ابیلٹیز میں لڑکے ہائی اسکور کریں, کچھ میں لڑکیاں اسکور کریں ہائی. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ابیلٹیز تھیں جس میں لڑکے بہت زیادہ ڈسپروپورشنیٹلی لارج نمبرز میں ایکسیل کر رہے تھے, بہت ہائی اسکورز لے رہے تھے, اور کچھ تھے جس میں وہ ڈسپروپورشنیٹلی لارج سائز میں کم اسکور لے رہے تھے. یعنی اگر کچھ ابیلٹیز تھیں جن پہ بہت کم اسکور کر رہے تھے تو وہاں پہ لڑکے بہت زیادہ تھے, اور اسی طرح سے ٹاپ پہ بھی کچھ ابیلٹیز کے معاملے میں لڑکے بہت زیادہ اسکورز لے رہے تھے. لڑکیوں کے معاملے میں اس طرح کی ڈسٹریبیوشن نہیں تھی. On maths test, twice as many boys than girls scored on the top 5%. In tests of perceptual speed and reading comprehension, boys were much more likely than girls to score the lowest. Science اور mathematics میں لڑکے لڑکیوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہائیسٹ اسکورز لے رہے تھے. لیکن جہاں پہ ریڈنگ ابیلٹی کی بات آئی اور وربل ابیلٹی کی بات آئی, وہاں پہ لڑکے بہت زیادہ تعداد میں, لڑکیوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں لوئسٹ اسکورز کی طرف اکٹھے ہوئے. Boys scored very low on the tests of writing skills. A significantly little change was seen between the findings of 1960 till 1992, the year when testing sessions used in the study were held. So, مختصراً یہ کہ overall cognitive ability کو دیکھا جائے تو یہ کیونکہ ایک بڑی اسٹڈی تھی, اس میں 30 برسوں کے قریب کا ایک ٹرینڈ ہمارے سامنے آ رہا تھا. وربل ابیلٹی میں لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں کافی برا اسکور کر رہے تھے, جبکہ سائنس اور میتھمیٹکس میں ایکسیپشنلی اچھی تعداد میں وہ لڑکیوں کے مقابلے میں اچھے اسکورس لے رہے تھے. یہ تو تھی ایک اوور آل بات کوگنیٹو ابیلٹی کے بارے میں.
ریسرچز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوگنیٹو ابیلٹی کی جو ٹاسک پیاژے نے ڈیولپ کی تھی اور ابھی بھی دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی خاص ڈفرینسز، انفیکٹ اگر دنیا بھر کا ڈیٹا لیا جائے تو لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی ڈفرینسز ہیں ہی نہیں، جو کہ مختلف اسٹیجز سے سینسری موٹر سے کانکریٹ آپریشنس کی طرف اگر وہ جا رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص ڈفرینسز نہیں ہیں میلز اور فیمیلز میں. The thing that can be of more interest to a student of psychology and to a lay person also is the question that are men and women different in terms of their IQ or intelligence. اور یہی وہ اگلی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے. عام طور پہ اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں تو کوگنیٹو ابیلٹی یا کوگنیشن کا لفظ تو وہ استعمال ہی نہیں کرتا. اس کے لیے کسی شخص کی انٹلیکچوئل ابیلٹی، انٹلیکچوئل اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کے آئی کیو کا دوسرا نام ہے، یا اس کی انٹیلیجنس یا ذہانت کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ. آئی کیو ہم جانتے ہیں کہ ایک فگر ہمیں دیتا ہے جو کہ کسی شخص کی ذہانت کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اٹس اے نیومیریکل ویلیو. انٹیلیجنس ہم کس کو کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایک اوور آل ابیلٹی ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں اسپیسیفک ابیلٹی ہے، کچھ کے خیال میں جنرل ابیلٹی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دا ٹاپک آف آور ڈسکشن ٹوڈے. یہ آپ یقیناً دوسرے کورسز میں پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھیں گے. انٹیلیجنس ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. انٹیلیجنس کی انڈیکیشن آئی کیو کی فارم میں ہوتی ہے. آئی کیو ایک اسکور ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے مختلف لوگوں میں ان کے ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں ود ریفرنس ٹو دا ایوریج پرفارمنس آف اے گروپ، آف یور ایج، آف یور ریس میں بھی، آف یور جینڈر میں بھی. تو آئی کیو اسکورس انٹیلیجنس ٹیسٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ میجر کرتے ہیں مختلف طرح کی ابیلٹیز کو. میتھمیٹیکل ابیلٹی بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، وربل ابیلٹی، ڈیزائن، اسپیشل ریزننگ، کمپریہنشن، بہت سی چیزیں مل کے ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ بنتا ہے. اور اسی ٹیسٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ میلز اور فیمیلز میں کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں. Most of the results on various IQ tests have consistently revealed that girls perform slightly better than boys till the age of 14. These studies explain these differences in terms of better and early developed verbal ability of females. Scottish Council of Research studied these differences in 1939 and 1949 with children of 14 years of age. In 1939, boys were relatively superior, but scores were statistically insignificant. In 1949, boys were better on individual tests and girls performed higher on group tests. تو اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن ڈفرینسز بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہیں. اگین اسٹیریوٹیپیکلی اٹ از تھاٹ دیٹ دیر آر ویری ڈیپ، ویری لارج وائڈ ڈفرینسز، بٹ دا ٹیسٹ studies, researchers have always showed that there were no big, large, wide differences between the intelligence of boys and girls. جو بھی ہم اسکاٹش اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ دیکھا گیا کہ ایک ٹرینڈ میں تبدیلی آئی. 10 برس پہلے کے ٹرینڈز میں انہوں نے دیکھا کہ لڑکے زیادہ اچھا اسکور کرے تھے، لیکن کوئی خاص سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے بہت سے برسوں کے بعد یہی چیز دوبارہ دہرائی تو دیکھا کہ اب ٹرینڈ میں یہ تبدیلی آئی کہ لڑکے جو ہیں ایک طرح کے ٹیسٹ میں بہت اچھا پرفارم کریں، لڑکیاں دوسری طرح کے ٹیسٹ میں بہت اچھا پرفارم کریں. اگین نو کنکلوسیو ایویڈنس سجیسٹنگ who is better. The tests of adult intelligence have shown boys' superiority over girls. Weights revealed different performance for males and females. Theorists have proposed that these differences could be the result of the amount of social exposure and opportunities provided to both. So کچھ ٹیسٹ کے اوپر اگر ڈفرینسز نظر بھی آتے ہیں تو سائیکالوجسٹ جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا بہت حد تک تعلق اس بات سے ہے کہ لڑکیوں کو کتنا ایکسپوجر ہے ٹو دا ورلڈ آؤٹ سائڈ دیئر ہومس. زیادہ تر جگہوں پر، زیادہ تر معاشروں میں، زیادہ تر کلچرز میں
لڑکیاں زیادہ دیر گھر میں رہتی ہیں. باہر جو اسکلس لڑکے سیکھتے ہیں, جو ٹریننگ وہ لیتے ہیں, جو ایجوکیشن ان کو حاصل ہوتی ہے, وہ لڑکیوں کو حاصل نہیں ہوتی. سو ایز اے ریزلٹ جب ہم ان کو انٹیلیجنس ٹیسٹ دیتے ہیں تو دونوں کی انٹیلیجنس میں فرق آتا ہے. یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص ذہین ہے تو گھر میں بیٹھے رہنے سے اس کی ذہانت میں کیا کمی آ گئی. کمی اس طرح سے آتی ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا ایسی آئٹمس پہ مشتمل ہوتے ہیں جس کے لیے ان سے فیملیرٹی انسان کے لیے ضروری ہے. اگر وہ بالکل ان سے ناواقف ہے, خاص طور پہ دس از ٹرو اباؤٹ دا ٹیسٹ بیسڈ اپون وربل ایبلٹی, اگر وہ اس سے بالکل ناواقف ہیں, اگر ان کو کاغذ قلم پکڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, مثلا ان کو لائن کا بھی تصور نہیں ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے معاشرے بھی موجود ہیں, تو ان سے ہم یہ ٹریڈیشنل کنونشنل ٹیسٹ کرنے کو کہیں گے تو وہ شاید اس پہ اچھا اسکور نہیں لے سکیں گے. نتیجتاً دو گروپس, ایک پریویلیج گروپ اور ایک کم پریویلیج یا انڈر پریویلیج گروپ اگر ہوگا تو پریویلیج گروپ کے اسکور اس میں زیادہ آئیں گے. And remember another thing also, we are not talking about individual cases, we are talking about average differences in average IQ or intelligence of men and women. تو جب آپ ایک بڑا گروپ لیں گے اور اس کی ایوریج انٹیلیجنس لیں گے تو اگر اس بڑے گروپ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ, زیادہ میتھمیٹکس سیکھے ہوئے لوگ, زیادہ زبان سیکھے ہوئے, زیادہ ووکیبلری رکھنے والے لوگ ہوں گے تو اس گروپ کی ایوریج انٹیلیجنس ہائر آئے گی اس گروپ کے مقابلے میں جس میں بہت کم لوگوں نے تعلیم حاصل کی, بہت کم لوگوں کو میتھمیٹکس آتا تھا, بہت کم لوگوں کے پاس ووکیبلری, اچھی ووکیبلری موجود تھی. There is no strong evidence suggesting any real gender differences in IQ scores. There are only very few studies that showed gender differences in IQ scores. However, these small differences that they show have become even smaller in the recent past. Females have generally been found to be outperforming males in verbal skills, whereas males have been noted to be performing better on tasks involving spatial ability or mathematical ability. In one of the earlier studies, it was reported that boys possessed superior quantitative and spatial abilities. However, they were outperformed by girls in verbal abilities. However, the later and more recent research has yielded quite contradictory evidence that casts doubts on the research suggesting cognitive and gender differences. So, جو earlier studies ہیں جس میں gender differences دیکھے گئے اس میں یہ دیکھا گیا کہ spatial ability میں, numerical ability میں, mathematical ability میں لڑکے زیادہ اچھے scores لیتے ہیں, جبکہ verbal ability میں اور comprehension جیسے tests میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے بہت بہتر پرفارمنس دکھاتی ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت سی ایویڈنس مختلف ریسرچز سے ملی, لیکن لیٹر جو ریسرچز تھے انہوں نے پچھلی ریسرچز کی ایویڈنس کو تھوڑا سا شیک کر کے رکھ دیا اور انہوں نے مزید مختلف طرح کی ایویڈنس ہمارے سامنے پیش کی. Now, one of the modern ways of analyzing research data and research information yielded by researches done in previous years is to use meta-analysis. Meta-analysis ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, it's a statistics based technique, ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے جس کے تحت ہم اسٹیٹسٹکس کی مدد سے پہلے سے بہت موجود بہت سی ریسرچز کے ڈیٹا, ان کی انفارمیشن کو ایک جگہ پہ گیدر کر کے ان کا ایک کمبائنڈ انالیسس کرتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا الٹیمیٹ کنکلوژن ملتا ہے. Now, one of such meta-analysis has been done in the recent past by Haidt and others. The meta-analysis done by Haidt and associates has yielded significant findings based upon sophisticated analysis of 100 studies. This analysis covered the testing of a total of more than 3 million participants in all. The meta-analysis showed that on average, males and females are not much different in terms of their mathematical performance. اسی طرح سے اور بہت سی اسٹڈیز ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں میں میتھمیٹیکل ایبلٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے, لڑکیوں میں وربل ایبلٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اب میتھمیٹیکل ایبلٹی جب اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں میں اسپیشل ایبلٹی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. آئیڈیا یہ ہے, اور بہت سی تھیری یہ سجیسٹ کرتی ہے اور ریسرچ ایویڈنس بھی موجود ہے کہ اسپیشل ریلیشننگ میں
اسپیشل ابیلٹی میں اور میتھمیٹیکل ابیلٹی میں ایک ڈائریکٹ لنک ہے, ایک پازیٹیو کوریلیشن ہے. اسپیشل ابیلٹی ہیلپ کرتی ہے اچھی میتھمیٹیکل ابیلٹی کو. Some studies have also shown a correlation between mathematical skills, test scores, and the number and type of maths classes taken in high school. As compared to females, males get enrolled in more advanced maths courses, which in turn can be one of the major causal factors in average gender differences in maths. تو جہاں لڑکوں کی اچھی اسپیشل ابیلٹی ان کو ہیلپ کرتی ہے میتھمیٹکس میں, اسی طرح سے لڑکیوں کی اچھی وربل ابیلٹی اور وربل ڈیولپمنٹ ان کو ہیلپ کرتی ہے وربل کمپریہنشن میں اور وربل اسکلس کے مختلف ٹیسٹ میں. اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی مختلف ابیلٹیز ہیں جو مل کے انٹیلیجنس کو بناتی ہیں. بیکاز وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرینسز ان کوگنیٹیو ابیلٹی, ڈفرینسز ان آئی کیو اینڈ دین آئی کیو ٹیسٹ. آئی کیو ٹیسٹ ہم نے کہا تھا کنسسٹ کرتے ہیں مختلف طرح کی ابیلٹیز کے بارے میں آئٹمس پہ, اور جب آپ ان ابیلٹیز میں شروع سے اچھے ہوں گے, قدرتی طور پہ اچھے ہوں گے, یا آپ کی ٹریننگ ایسی ہوگی کہ آپ نے وہ ابیلٹیز انکلکیٹ کی گئی ہیں, ان کو نرچر کیا گیا ہے, ان کو پالش کیا گیا ہے, تو خود بخود آپ ان ٹیسٹ میں اچھا اسکور لینے لگ جائیں گے. سو جو فردر ابیلٹیز جو ہیں, اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان ابیلٹیز میں میلز اور فیمیلز میں کیا فرق ہے, اور فرق موجود بھی ہے یا کہ نہیں. سب سے پہلے جینڈر اینڈ وربل ابیلٹی. دس از سم تھنگ دیٹ پیپل بلیو ان اسٹیریوٹیپیکلی آلسو. ریسرچ ڈیٹا, امپیریکل ایویڈینس آلسو سجیسٹ the same. وربل ابیلٹی میں میلز اور فیمیلز میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہیں اپنی زندگی کے ابتدائی برسوں میں وربل ابیلٹی میں لڑکوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں. لیٹر لائف میں دونوں ایک جیسے بھی ہو جاتے ہیں, اور کسی اسٹیج پہ میل اس میں ایکسیل بھی کر سکتے ہیں. اگین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپشنس, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجول کیسز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایوریج پرفارمنس. یعنی اگر دنیا بھر کے مردوں کو لے لیا جائے اور دنیا بھر کی عورتوں کو لے لیا جائے اور پھر کمپیئر کیا جائے تو کیا ہوگا. ہمارے ذہن میں بہت سے مردوں کے نام آتے ہیں جو اپنی وربل ابیلٹی میں اتنے شاندار ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور ایسی عورتیں بھی ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں ان کی وربل ابیلٹی بالکل بھی اچھی نہیں تھی. تو پھر کیا ہم اپنی ریسرچ کو ریفیوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول کیسز ہو سکتے ہیں, ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن جب ہم اوور آل گروپ پرفارمنس کو لیں گے تو لڑکیاں جو ہیں عام طور پر لڑکوں سے وربل ابیلٹی میں بہتر ہوں گی, خاص طور پر چھوٹی عمر میں. Gender differences have been found in terms of verbal ability and in favor of females. Females in all age groups exhibit better verbal ability and skills than males on average. Female children start talking a little earlier than boys do. In their school years, girls have better reading scores and high vocabularies. Literature review done by a number of researchers indicates that females have an advantage over males in performance over verbal tasks. لڑکیوں کو شروع سے ہی وربل ابیلٹی کے معاملے میں لڑکوں پر ایج حاصل ہے. بہت چھوٹی ہی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں, جب وہ ایک ہی عمر کے ہوں, وربل ابیلٹی میں اور اس کی لرننگ میں ایک دوسرے سے مختلف پوزیشن حاصل ہوتی ہے. لڑکیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں. بہت سی لڑکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی 9-10 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیتی ہیں. لڑکے, بہت سے لڑکے ہیں جو 2-2.5 برس کی عمر تک بات کرنا شروع نہیں کرتے. آپ کو ریئرلی کوئی ایسی لڑکی دکھائی دے گی جو 2-2.5 برس تک بات نہ کرتی ہو. اس کے علاوہ صاف بولنے میں, صاف آواز اور صاف الفاظ ادا کرنے میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے آگے ہیں. چھوٹی لڑکیاں جلدی بولنا سیکھتی ہیں اور زیادہ صاف اور واضح بولنا سیکھتی ہیں. The study of Knaw and Guilford explained that girls are quicker in writing words than boys. High school studies of verbal abilities also favor girls' mastery. Findings on DAT and WAIS have also shown that girls are superior to boys in verbal abilities. جو ریسرچز جن میں ٹیسٹوں کا استعمال کیا گیا جیسے کہ DAT کا یا WAIS کا اور ان کے وربل پورشنز کے اوپر فوکس کیا گیا, تو یہی معلوم ہوا کہ وربل ابیلٹی میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے
تھوڑی سی آگے ہوتی ہیں، خاص طور پہ ابتدائی برسوں میں، خاص طور پہ اپنی زندگی کے پہلے 13 برس کے دوران. یاد رکھیے لڑکے بھی ایکسیل کرتے ہیں، لڑکے بھی اپنی وربل ایبلٹی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ڈبیٹرز بھی ہوتے ہیں. بہت سی لڑکیاں بالکل بھی اچھی طرح سے ڈبیٹ بھی نہیں کر سکتی اور ان کو اچھا مضمون بھی لکھنا نہیں آتا. لڑکے ان سے بہت اس معاملے میں اچھے مضمون نویس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول کیس ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بچیاں اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں تو وہ وربل ایبلٹی میں لڑکوں سے آگے ہوتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب نان وربل کمیونیکیشن کی بات کی تھی، اس میں ڈفرینسز کی بات کی تھی، ہم نے یہ بھی کہا تھا women are better than men at coding, decoding, deciphering, understanding and explaining other people's postures, gestures and non-verbal behavior. تو کچھ ایج جو ہے فیمیلز کو اس معاملے میں حاصل ہے، کمیونیکیشن ایبلٹی میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کے ایکسپریشن میں. اس کے علاوہ اور کیا ابلیٹیز ہیں جس میں میلز اور فیمیلز میں فرق ہے؟ میموری، میتھمیٹکس اینڈ کوانٹیٹیو ابلیٹی. ایک اور چیز جس میں میلز اور فیمیلز میں فرق پایا جاتا ہے وہ ہے میموری میں، کوانٹیٹیو ابلیٹی میں، کمپیوٹیشنل ابلیٹی میں اور میتھمیٹکس میں. اور یہ وہ ایریا ہے جس میں لڑکوں کو ایج حاصل ہے لڑکیوں پر. In most of the studies on memory, girls are rated higher than boys, but these differences are not as large as on verbal ability. Women are better in remembering names, colors, and faces, while men memorize directions better. میموری میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اور ریسرچ سے بھی ہمارے سامنے خاصی حد تک یہ بات آئی ہے، لڑکیوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، ایک ایج حاصل ہے، وہ جلدی چیزیں یاد کر لیتی ہیں، میمورائز جلدی کرتی ہیں، مینٹل امیجز ان کے زیادہ شارپ بنتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلز میں میموری کے کوئی ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں. میلز بھی یہ سارے اسکلز ایکوائر کر لیتے ہیں، لیکن سم ہاؤ نیچرلی جو ہے لڑکیوں میں ابتدا سے ہی ایک ڈسپوزیشن ہوتی ہے ٹورڈز بیٹر میمورائزیشن. میتھمیٹکس اینڈ کوانٹیٹیو ابلیٹی. arithmetic abilities include numerical and arithmetic reasoning. Studies on mathematics and quantitative abilities have shown difference at different age levels. Generally, till age 13, girls are superior to boys, and at later age levels, boys get favor. But these sex differences are not consistent. Like in Stanford Binet, no significant sex differences are found. تو میتھمیٹیکل ابیلٹی میں دیکھا گیا ہے کہ جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں مختلف ایج لیولز پہ. ارلی ایئرز میں لڑکیاں کمپٹیشنل اسکلز میں خاصی اچھی ہوتی ہیں، لیکن 13-14 برس کی عمر کے بعد، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایج پیوبرٹی کے زمانے کی بھی ایج ہے، اس ایج میں آنے کے بعد لڑکے بہت زیادہ ایکسیل کرنا شروع کر دیتے ہیں میتھمیٹیکل ابیلٹی میں. اس کی بہت سی ایکسپلینیشنز ہیں، اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ایکسپلینیشن یہی ہے کہ عام طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میتھمیٹکس کو لڑکیوں کی ایک فیلڈ نہیں سمجھا جاتا. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بوائز تھنگ. تو لڑکا اگر میتھمیٹکس نہیں پڑھ رہا تو لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ میتھس نہیں پڑھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے. لیکن اگر لڑکی میتھس نہیں پڑھی تو کوئی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی. سو یوزلی نو بڈی انکریجز گرلس ٹو گو فار میتھمیٹکس. اور جتنے بھی اسکولوں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسکولوں میں ہائر کلاسز میں all over the world the males are more in numbers as compared to females. 1. 2. More men go for advanced mathematics courses, add maths اور ایسے دوسرے courses, and very few girls go for such courses. تو خود بخود جب یہ پروپورشن ہوگی لوگوں کی جو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے اوور آل پرفارمنس جو ہے پورے گروپ کی میتھمیٹکس کی خود بخود تبدیل ہو جائے گی. لڑکوں کی میتھمیٹیکل ابیلٹی کیوں لڑکیوں سے بہتر ہے اس کے بارے میں مختلف ایکسپلینیشنز پائی جاتی ہیں، لیکن ایک سب سے زیادہ پلازیبل، سب سے زیادہ پریکٹیکل اور بلیویبل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ شروع سے ہی اسپیشل ابیلٹی میں لڑکیوں سے بہتر ہوتے ہیں. اینڈ اسپیشل ابیلٹی contributes a lot to the performance in mathematics. It is an aid and it is a help in good
mathematical ability or arithmetic. وہ کس طرح سے؟ میتھمیٹکس ہم جانتے ہیں کہ میتھمیٹکس کے اندر arithmetic شامل ہے, جیومیٹری شامل ہے, الجبرا شامل ہے. جیومیٹری کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اسپیشل ابیلٹی, اسپیشل اسکل, اسپیشل ریزننگ. اگر کسی کے پاس وہ ابیلٹی اچھی ہوگی تو جیومیٹری اس کے لیے سمجھنا اور اس کو پریکٹس کرنا اور اس کو ایکسپلین کرنا, اس کے پرابلم سالو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. So since boys are already good at spatial ability, it is not difficult for them to improve their performance in mathematics. لڑکیوں کی صورت میں کیونکہ اسپیشل ابیلٹی میں اتنا زیادہ ایکسیل نہیں کری جیسے کہ لڑکے کر رہے ہیں, تو بہت سی لڑکیاں عام طور پر اپنے میتھمیٹکس کے کورسز میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی جیسا کہ ان کی عمر کے دوسرے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں. So we see that there is another ability in which there are quite prominent gender differences, and that is spatial ability, and along with that mechanical ability. Spatial abilities contain abilities of reproducing and matching geometric figures, distance, perception, angle matching, etc. Spatial abilities include spatial perception, mental rotation, and spatial visualization. So spatial ability کے اندر image کا ذہن میں ہونا, اس کو روٹیٹ کر کے دیکھنا, اس کے امیجز اس کے پاس ہونا, یہ سب کچھ ضروری ہے. اور جب یہ سب کچھ ایک بچے کے پاس ہوگا تو اس کے لیے جیومیٹری کو کرنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہوگا اور خود بخود میتھمیٹکس میں اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی. ٹیسٹس ہیو شون کنسسٹنٹلی that men are better at these tasks than women. These differences are observed from school age. Male superiority in mechanical abilities can be the result of cultural biases, where boys are provided with greater mechanical information about objects, like toys, that give them advantage for being superior in mechanical tasks than women. In rapid perception of details and shifts of attention, women are superior. تو اس کو اگر سوشو کلچرل پرسپیکٹو سے تعلق رکھنے والے سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کلچرل اپ برنگنگ اور پیرنٹل ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں لڑکے انکریج ہوتے ہیں میکینیکل ابیلٹی کے لیے. ان کو ایسے ٹوائز دیے جاتے ہیں, ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پیج کھولیں اور پیج بند کریں اور پیج کا استعمال کر سکتے ہیں. ان کو ایسے ٹوائز دیے جاتے ہیں کہ جو کہ کھل سکتے ہیں اور دوبارہ سے اسمبل ہو سکتے ہیں. لڑکیوں کو اس طرح کے نہ کبھی ٹوائز دیے جاتے ہیں نہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انکریج کیا جاتا ہے. تو میکینیکل ابیلٹی میں ہو سکتا ہے کہ لڑکے اس وجہ سے بہتر ہوں, مگر اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں, اس پہ کوئی بحث نہیں. میکینیکل ابیلٹی میں لڑکے عام طور پہ لڑکیوں سے بہتر ہیں. سملرلی دے آر بیٹر دین گرلس, دے اسکور بیٹر دین گرلس آن ٹیسٹ آف اسپیشل ابیلٹی. دین دیر آر سم ادر ابیلٹیز ان وچ جینڈر ڈفرینسز آر فاؤنڈ to a certain extent. Creativity, problem solving, manual dexterity and achievement. یہ کچھ abilities ہیں جس میں کسی حد تک gender differences دیکھے گئے ہیں. Creativity and musical aptitude. بہت سی ریسرچ ایویڈنس اور بہت سا ریسرچ ڈیٹا موجود ہے جو سجیسٹ کرتا ہے کہ لڑکیوں میں میوزیکل ایپٹیٹیوڈ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. سملرلی کریٹو آئیڈیاز لڑکیوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. But of course we know that these are the things that can be taught. Creativity can be taught, it can be inculcated, it can be improved, it can be enhanced. Same is the case with musical aptitude. بہت سے لوگوں کے پاس اچھا گلا ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا گاتے نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس اتنی اچھی آواز نہیں ہوتی لیکن وہ بہت اچھا گانا سیکھ جاتے ہیں ٹریننگ کے نتیجے میں. So یہ ہم again we are not talking about exceptional cases, we are not talking about individuals, we are talking about groups. So as groups, in girls, musical aptitude is found more than it is found in boys. تو اگر آپ چھوٹی لڑکیوں کو آبزرو کریں تو ان کو گانے میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا بنسبت چھوٹے لڑکوں کے. چھوٹے لڑکوں کو اور چیزوں میں دلچسپی ہوگی, انہیں بھاگنے دوڑنے میں, کودنے پھاندنے میں زیادہ دلچسپی ہوگی, فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ دلچسپی ہوگی بنسبت میوزک کے. لڑکے بھی اچھا میوزک سیکھتے ہیں, ان میں بھی ایپٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے اور تقریباً تمام گریٹ میوزیشینس سبھی کے سبھی مرد ہیں,
لیکن زیادہ مرد میوزک ایپٹیٹیوڈ نہیں رکھتے. اسی طرح سے مینوئل ڈیکسٹیرٹی کی اگر ہم بات کریں, مینوئل ڈیکسٹیرٹی میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے ہائر اسکور کرتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شروع سے ان کو مختلف طرح کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے, ان میں زیادہ ان کو انوالو کیا جاتا ہے, جن کی وجہ سے مینوئل ڈیکسٹیرٹی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. Boys are usually not involved in activities requiring intricate movements and intricate manipulation. لڑکیوں کی صورت میں ان کو اگر آپ اسٹچنگ کو بھی دیکھیں یا سوئنگ کو دیکھیں یا اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے سے جو کام لڑکیاں سیکھتی ہیں, ان سے خود بخود مینوئل ڈیکسٹیرٹی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں فائن اور سوفسٹیکیٹڈ موومنٹس انوالوڈ ہوتی ہیں. اس لیے ان کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن بھی بعض ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت زیادہ اچھی پائی جاتی ہے. اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکوں میں مینوئل ڈیکسٹیرٹی نہیں پائی جاتی, ان میں بھی پائی جاتی ہے. لڑکے ہی زیادہ اچھے انجینئرز ہوتے ہیں اور لڑکے ہی زیادہ بڑے ہو کے ڈاکٹرز بنتے ہیں, اور زیادہ تر سرجنز لڑکے ہی ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ سرجن بننے کے لیے یہ اسکلز کتنے زیادہ ضروری ہیں. سو گروپ میں اگر گروپ لیول پہ دیکھا جائے, ایوریج لیول کے اوپر دیکھا جائے, تو لڑکیوں میں یہ ابیلٹی جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے. ہاں ایج کے ساتھ ریفائن ہوتی ہے, پالش ہوتی ہے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, اسکولاسٹک اچیومنٹ. اسکول کے اچیومنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی پرفارمنس میں اب جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس میں لڑکیاں زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں لڑکوں کی نسبت. اس میں کلچرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اسکولاسٹک اچیومنٹ میں سائنس اور میتھمیٹکس بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لڑکے یوزلی لڑکیوں سے اس میں بہتر ہوتے ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ پرفارم بیٹر دین آن ایوریج better than girls. Especially in the recent past, there has been a host of research that suggests that girls have performed better and they are still performing better than boys in terms of scholastic achievement. کیونکہ اس کا کلچرل فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ کلچرز میں جہاں لڑکیوں کو پہلے پڑھنے کے زیادہ مواقع نہیں ملتے تھے اور ایکسیل کرنے کے مواقع نہیں ملتے تھے, اب ان کو زیادہ آزادی ہے, زیادہ فریڈم ہے, بہتر اسکولز ان کے لیے اویلیبل ہیں, بہتر کریکولم اویلیبل ہے, جس کے نتیجے میں لڑکیاں بھی ایک اپنی زندگی میں پروگرس کرنے کے لیے, اپنے ایمبیشنز کو پانے کے لیے زیادہ محنت کر رہی ہیں اور زیادہ اپنا فوکس وہ اپنی پڑھائی پر دیتی ہیں. نتیجتاً all over the world we see that the average scholastic achievement performance has improved for girls. آج کے لیکچر میں ہم نے کوگنیٹو ابیلٹی کے حوالے سے بات کی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ کوگنیٹو ابیلٹی میں, انٹیلیجنس میں اور دوسری بہت سی ابیلٹیز میں جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اور یقیناً اتنی دیر سے یہ بات سننے کے بعد آپ کو لگا ہوگا کہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں. پوری گفتگو سننے کے بعد شاید یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کون زیادہ ذہین ہے اور کون کم ذہین, اور کون زیادہ قابل ہے اور کون کم قابل. اور آپ اگر ایسا سوچتے ہیں, آپ صحیح سوچ رہے ہیں. کوئی زیادہ ذہین اور کوئی کم ذہین نہیں ہے, سب ایک سے ذہین ہے. صرف یہ ماحول ہے, تربیت ہے, اسکولنگ ہے جو انسان کو زیادہ ذہین یا کم ذہین بناتی ہے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. آئندہ کے لیکچرز میں ہم اسی طرح کے کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.